वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इदारों की और इदारों में मौजूद जो करप्शन है कि आखिर क्या वजह है कि ये इदारे इतने मजबूत हो गए हैं कि सरबराह मुमलिकत को भी इस बात का एतराफ़ करना पड़ता है कि नैब जैसा इदारा जिसका मकसद करप्शन को नकेल डालना था, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना था, उसके आगे भी हुकूमतें बेबस नज़र आती हैं। क्या ये माफिया इतना मजबूत हो चुका है? क्या ये माफिया इतनी ताकत इख्तियार कर गया है कि एक वज़ीर आज़म को ये बात देने की, ये बात करने की नौबत आ रही है कि नैब के हवाले से वो एक बात कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि तंबीह की है कि नैब जो मकसद है जिसका, वो अपने मकसद के बजाय शुरफा की पगड़ियाँ उछालता है। ये मिसाल सबके सामने मौजूद है, हर जुबान ज़द आम है कि किस तरह करप्ट अफराद हैं, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरीके से वो बाइज्जत तौर पर रिहाई पाते हैं और जब वो निकलते हैं अदालतों से करप्ट अफराद विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलते हैं। ये एक तमाचा भी है इंसाफ के मुंह पर और दूसरी हुकूमतों के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि ऐसे अदारों के, ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे लोगों के सामने हुकूमतें भी आखिर बेबस क्यों नजर आती हैं। वज़ीर आज़म भी सिर्फ मुजम्मत की हद तक की बात क्यों करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। यही अमल, यही देखने में मिला हमें पख्तूनख्वा में, जहां पर तब्दीली की दावेदार, तब्दीली की चाल चलन, तब्दीली का दावा करने वाली जमात तहरीक इंसाफ भी जब करप्शन और एहतसाब की बात करती रही, बेशुमार दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा खान साहब ने भी, इमरान खान साहब ने यह कहा कि हमारा जो एहतसाब कमीशन है वो आज़ाद है, दूसरे सूबों की तरह नहीं है। लेकिन जब डीजी नैब हामिद खान इस हवाले से बात करते हैं, डीजी नैब के हवाले से, या डीजी खान जो नैब हैं हामिद खान, वो जब इस बात से इस्तीफ़ा देते हैं कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उन पर जोर डाला जा रहा है इस हवाले से कि वो इसको अब सामने नहीं आ सकते, तो ये एक सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नवाज के समीउल्लाह बरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। समीउल्लाह बरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, वज़ीर आज़म साहब इतने एक मुल्क के सरबराह हैं, वो भी नैब जैसे इदारे के सामने बेबस हैं जिस तरीके से वो आज अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह नैब का अगर KPK में आप देख लें मिसाल, ऐसे मिसाल तो मतलब आप मुल्क में पहले कभी नहीं देखी गई है। दूसरी बात यह कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि KPK में एक इंडिपेंडेंट मतलब एक एहतसाब का सिलसिला है, तो वो आपके सामने है सारी पोजीशन, और वहाँ पे पोजीशन इस तरह की है कि वहाँ का जो CM है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। मतलब जितने भी केसेस आ रहे हैं या जितने भी उन्होंने बताए हैं, जितने भी उन्होंने उसमें क्लियर किए हैं, तो वो सारे मतलब उसमें CM खुद इन्वॉल्व है उसमें। तो आगे वहाँ पे क्या इंसाफ होगा, वहाँ पे क्या सिलसिला होगा, वो क्या चीज़ें होंगी, ये आगे डिटेल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। साहब वहाँ पर तो आते हैं, पख्तूनख्वा की तरफ भी आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब अगर नैब के हवाले से इतने उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से हम भी नैब के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आज़म साहब को, तो सर वो उनको मुस्ताफ़ी कर दें, जो चेयरमैन नैब है नया ले आएँ। अगर इतने शिकवे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि शुरफा की पगड़ियाँ उछालता है, शरीफ लोगों को काम नहीं करने देता, मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है ये, तो फिर चेंज कर दें। उनके पास अथॉरिटी है, बेबस और बेख्तियार लोग से मजम्मत करते हैं, लेकिन जिनके पास इख्तियार हैं वो तो कम से कम इस पर एक्शन ले सकते हैं। वजाहत बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बात यह है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर एकदम वो चेंज भी कर लें या ऐसी चीज़ आ जाती है, तो मतलब यही लोग हैं जो फिर डंडोरा उठा के बता लेते कि अपने मफादात के लिए इसको चेंजिंग किया है। बात यह है कि अगर किसी चीज़ पे इख्तिलाफात है, इख्तिलाफात में इख्तिलाफात कह देना मतलब ये ज़रूरी है। अगर मियाँ साहब ने उसमें किसी जगह पे कोई चीज़ है या दूसरी जगह पे चीज़ें, लेकिन जो KPK में हुआ, KPK में जिस तरह जनरल साहब ने रिज़ाइन दिया और उसमें रिज़ाइन में डिटेल उसने लिख दी कि मतलब मैंने किस किस वजूहात पर रिज़ाइन दिया और मेरे साथ क्या क्या कमिटमेंट हुई थी और क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, तो मतलब वो इंतहाई मतलब तफ्तीशनाक बातें हैं और उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी होना चाहिए कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है और किस हद तक हो रहा है। सही, चलें वो बात तो सामने आई, खुद उन्होंने एतराफ़ किया, तो क्या आप समझते हैं कि नैब पंजाब के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर यहाँ पर आज़ादाना तौर पर अपना काम अदा कर रहा है? देखें, आज़ादाना तौर पे तो काम कर रहे हैं ना, उसमें मतलब यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप किसी भी जगह पे देख लें तो मतलब उसमें कोई इख्तिलाफात, मतलब उसमें यह है कि कोई पाबंदी तो नहीं दे जा रही ना कि इसको पकड़ें इसको ना पकड़ें। अब आप पंजाब में देख लें कितने केसेस हैं जो मतलब इस वक्त इंक्वायरी में लगे हुए हैं। सवालिया निशान यहाँ से पैदा होता है कि जब अपनी जो जमात है, जो हुक्मरान जमात है, वहाँ के किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस सामने नहीं आता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इससे महसूस या इशारा ये जाता है कि नैब जानिबदारी का किरदार अदा कर रहा है। वजाहत ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि इस वक्त मतलब कम से कम पंजाब में अगर हिसाब लगाए, पंजाब में काफ़ी केसेस हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है, उसकी क्लियर हो रही है, तो उसका इंशाल्लाह रिजल्ट भी आ जाएगा। जिस तरह नैब उस पर काम कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पंजाब में नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं,
مطلب اس کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں آگے دن پنجاب میں بھی آئے گا. میاں صاحب کا تو بڑا موقف کلیئر تھا کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی غلط ہوگا تو اس کی مطلب اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ تو میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ, انہوں نے مطلب پریس کانفرنسز وہ پہ کیا تھا کہ اور عمل اور بیان کے اندر ڈیفرنس ہے. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. قول میں اور فعل کے اندر ڈیفرنس ہے, فرق ہے. اب سوال یہ ہے, یا کوئی ایسی مثال ہمیں ماضی سے ملتی ہے کسی کرپٹ افسر کے خلاف یا کسی جماعت نے اپنے ہی کرپٹ وزیر کے خلاف ایکشن لیا ہو نیب کے کہنے پہ؟ ایک مثال آپ ایسی بتا دیں کہ اگر جانبدار ہے نیب, کرپشن تو لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں وزراء کی. وجاہت بالکل آپ کی جس طرف وہ کر رہے ہیں بالکل آپ کی بات بجائے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں جیسے بھی مطلب اگر نیب کی طرف سے پنجاب میں کوئی بھی سفارشات آئیں گی, کسی کے خلاف بھی آئیں گی, اس پہ انکوائریز ہو رہی ہیں. اس انکوائری میں ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ کیا ہوا کہ آپ اس پہ انکوائری کریں. جہاں اب وہ انکوائریاں مکمل ہونے دیں, نیب سے اس کی رپورٹس آ جانے دیں. جیسے اس پہ رپورٹ آئے گا تو آٹومیٹکلی جس بھی پارٹی, اگر ہماری پارٹی کا وہ ہوا تو ضرور ہماری حکومت اس پہ ایکشن بھی لیں گی اور اس کی باقاعدہ انکوائری خود بھی کروائیں گی کہ واقعی یہ کیوں اس میں یہ ملوث رہے اور اس کے ساتھ کس طرح یہ انہوں نے کیا. تو اس میں ایسے نہیں ہے. پنجاب میں تو کافی بہتر ہے اس چیزوں کا. اور دوسری یہ کہ پنجاب میں سب سے بڑا جو چیز ہے اس وقت نیب میں مداخلت تو نہیں دے رہے ہیں, مطلب ان کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. جو کیسز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو ان سب کو اٹھا کے انکوائری کریں. انکوائری اب وہ انکوائری مکمل کرنے کا پروسیس ہے, مطلب اس میں مطلب جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس کی ساری چیزیں نیب کو اپنا ہوم ورک مکمل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے برکی صاحب, اس وقت سینئر سیاستدان اور ماہر قانون احمد رضا قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قصوری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم صاحب نے جس طرح آج نیب کے اوپر جو ہے تنقید کی اور کہا کہ نیب جو ہے شرفا کی پگڑیاں اچھا رہا ہے, کام نہیں کرنے دیتا, ترقی میں رکاوٹ ہے. سر اگر اتنا نیب سے وہ تنگ ہیں, وہ تو با اختیار ہیں, وہ چیئرمین نیب کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دائرہ جو ہے, اب گھیرا جو ہے وہ ہلکے ہلکے تنگ ہوگا. یہ سارا کام شروع ہوا سہولت مرزا سے ہوتا ہوا آ گیا ذوالفقار مرزا, اور وہاں سے آ گیا اپنا عزیر بلوچ. تو یہ اب یہ سارا جو اب لوگوں کا ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ بھائی وائی سندھ الون اور پیپلز پارٹی الون کیوں؟ کیا پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا پنجاب میں گڈ گورننس ہے؟ تو یہ ہلکے ہلکے جو ہے اندھیری جو ہے احتساب کی, وہ اندھیری جو ہے وہ ہلکے ہلکے پنجاب کی طرف اس کا رخ ہونا شروع ہوا ہے. اب کیونکہ میاں صاحب کا جو سارا یہ جو سلسلہ ہے ان کا اپنا سیاستدانوں کا, وہ سارا کرپشن پر مبنی ہے. پاکستان کی سیاست ان بدنصیب سیاستدانوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ, کہ بھائی 15-20 کروڑ روپیہ لگا دو اور 100-80 کروڑ روپیہ کما کے گھر چلے جاؤ اسی, اور گاڑی پہ لگا لو MNA اور تمام غیر قانونی اور جرائم پیشہ افراد کو لے کے چلے پھر آپ کو آتے کہ آپ VIP بن گئے. اب چیز یہ ہے کہ یہاں احتساب آنا ہے. دیکھیں آپ $50 بلین کے مقروض ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ بینکرپسی کے قریب ہیں. جب تک ان بدبخت سیاستدانوں سے جو کہ پیسے جہاں آئے ورلڈ بینک سے, IMF سے, ایشین بینک سے, کہ یہاں سڑکیں بنے, یہاں ڈیمز بنے, یہاں بجلی گھر بنے, وہ ان بدبخت سیاستدانوں کی جیبوں میں گئے اور یہاں سے وہ جا کے لینڈ اپ کیے جا کے سوئس بینکوں میں جا کے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آپ تندرست بندے سے تندرست آدمی ہو, اس سے 5-6 بوتلیں خون کی نکال لیں تو مر جائے گا, اور جس ملک سے جس ریاست سے آپ اس کا پیسہ نکال لیں اس ریاست ختم ہو جائے گی. تو چیز یہ ہے ان کے اب ان کا یوم حشر ان کا سیاستدانوں کا بدماشوں کا قریب آنے والا ہے. اس لیے حالانکہ پرائم منسٹر کے تو سبارڈینیٹ ہوتا ہے, اس کے نیچے آتا ہے احتساب, اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک گڈ گورننس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ایک جو ہے ایک ایسی بنیاد رکھی جا رہی ہے جہاں جو ملک کے مسائل صحیح ہمت. قصوری صاحب آپ ساتھ ہی رہے. اس وقت سمیلہ برکی صاحب ہیں نواز لیگ کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. برکی صاحب جس طرح بھی قصوری صاحب فرما رہے تھے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ نیب جب ان کے لوگوں کی جانب آیا ہے تو تب ان کو یہ کھٹکنا شروع ہوا ہے, یہی وجہ ہے.
بات یہ ہے قصوری صاحب تم ہمارے کافی احترام کرتے ہیں، ہم دل سے ان کے احترام کرتے ہیں، ان کی بات اپنی اور ان کا نظریہ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ایک قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے اس میں کہ دیکھیں نیب نے جہاں پہ جس جگہ پہ اگر وہاں پہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو کے پی کے میں تو یہی پوزیشنز ہوئی ہے نا کہ ان کے پی ٹی آئی کے وزیروں نے مطلب احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے کیسز کھولے گئے تو ہم سارے مستعفی ہو جائیں گے. تو وہ انہوں نے وہاں کی چیز ہے. لیکن پنجاب میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بھی کیس نیب کے پاس جو انکوائریاں چل رہی ہے وہ جب سامنے آ جائیں گی، وہ انکوائریاں مکمل ہو جائیں گی، تو بالکل ہماری پارٹی اس میں کہیں پہ بھی اس کا سپورٹ نہیں کریں گے. اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے، کوئی بھی انوالو ہے، تو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبت ہی نہیں آنے دے رہے، وہ نیب کا ادھر آنے ہی نہیں دے رہے نیب کو وزراء کی طرف. نہیں، نیب تو یہ نہیں کہ نیب ان پہ انکوائری کر رہی ہیں، جو بھی ایشوز اس میں چل رہے ہیں نا، تقریباً 5 سے 6 کیسز اگر ایسے چل رہے ہیں تو اس پہ انکوائری چل رہی ہے. جب تک وہ انکوائری مکمل نہیں ہوتی تو اس پہ مطلب اس پہ نہ کرنا یا نہ، ہاں نیب کی انکوائری مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی حکومت یا کوئی اس کو روکے تو بالکل وہ غلط ہوگا اس کو روکنا. لیکن ابھی وہ انکوائریاں مکمل نہیں ہوئی. جی قصوری صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی انکوائریاں مکمل نہیں ہوئی، نیب آزاد ہے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے حکومت کی جانب سے. دیکھیں ابھی برقی صاحب نے ذکر کیا کے پی کے کا، جی بالکل صحیح ذکر کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس اپنا چینل کے ذریعے میں عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب، کسی وقت جو پرسیپشن ہوتا ہے جی اٹ بیکم اسٹرانگر دین دی ریالٹی. اب ریالٹی یہ ہے کہ آپ ایک آنےسٹ آدمی ہیں، لیکن جب آپ بدماشوں کی سپورٹ کریں گے، کہ جب آپ یہ لاز لائیں گے کہ کسی سے سرکاری افسر کے خلاف نیب جو ہے، نیب کمیشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ چیف سیکرٹری اس کو کلیئر نہیں کرے گا، اجازت نہیں دے گا، اور کسی ایم پی اور ایم ایل اے پر نہیں، جو جب تک کہ اسپیکر سے اجازت نہیں ہوگی. اور جو ڈی جی ہے، ڈائریکٹر جنرل ہے، وہ سو موٹو کوئی انکوائری نہیں کھول سکے گا جب تک کہ کوئی اپنا شکایت کنندہ سامنے نہ آئے. تو بھائی یہ جو گھالے میں ہوتے ہیں اس میں کچھ شکایت کنندہ کو سامنے آتا ہے. پہلے تو سارا معاشرہ ہی کرپٹ ہے. اسی ہاؤ کین اے کرپٹ پرسن کین ٹیک اپ ایشو اگینسٹ اے کرپٹ پرسن. دوسرا ہے کہ اگر کالرس نکلا ہے تو اس پر وہ اتنا خوفزدہ ہوگا ان بدماشوں کے خلاف شکایت لگانے میں، تو آپ نے اس کو کمپرومائز کر دیا. تو عمران خان صاحب، اگر آپ ایک نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پہلے نیا کے پی کے تو بنا لیں. اگر آپ نیا کے پی کے نہیں بنا سکیں گے تو نئے پاکستان کے بارے میں لوگوں کا تجسس آپ کی طرف کیسے آئے گا، لوگوں کی ہوپس آپ کی طرف کیسے آئیں گی؟ تو آپ کائنڈلی اپنے کے پی کے میں انٹرسٹ لیں. آپ کا ایک آنےسٹ جو ڈی جی تھا جنرل حامد خان، وہ استعفیٰ دے گیا ہے اور اس نے آپ کو خط لکھا، آپ نے اس کے خط کا جواب بھی دیا. تو آپ کیا تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تاثر پیدا کر کے آپ کرپٹ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو ہے اپنے جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، ان سے آپ کی پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان میں کوئی اپنا عبدالرب نشتر نہیں ہے، ان میں کوئی مفتی محمود نہیں ہے، ان میں کوئی ولی خان نہیں ہے کہ اس کے جانے سے آپ کا بینک ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے نام پر الیکٹ ہوئے ہیں. ان کو دبا کے رکھے اور آنےسٹ اپنی ایک جو آپ ایک آنےسٹ آدمی ہے اس پرسیپشن کو قائم رکھیں. ریالٹی یہی ہے کہ آپ آنےسٹ آدمی، لیکن پرسیپشن آپ کے بارے میں اب ڈیولپ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یا تو کمزور ہیں یا آپ بالکل اپنے ایم پی کے بعد، یا آپ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے جناب، وقت آ گیا ہے کہ اب ان بدماش سیاستدانوں کا جو ہے یوم حشر آیا جائے، ورنہ یہ ملک ختم ہونے والا ہے. یہ ملک ایک دن یہ سارے بھاگ جائیں گے. کوئی لندن چلا جائے گا، کوئی واشنگٹن چلا جائے گا، کوئی پیرس چلا جائے گا. یہاں میں نے اور آپ نے یہ بھوکا رہنا ہے. قصوری صاحب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ 50 بلین تک جو ہے ہم مقروض ہو گئے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، آپ کے 70 بلین تک آ جائے تو پھر آپ کے جو ایسٹس ہیں، ایٹمی پاور جو ہیں، آپ ابھی کچھ روز قبل، ایک دن قبل بلکہ واشنگٹن نے بھی جب انہوں نے آپ پر لینا ہے، پہلے سے جب قرضے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں جی پی آئی اے کو نجکاری کر دو، اپنا اسٹیل مل کو کر دو، ریلوے کر دو. یہ نجکاری نہیں، اس کا نام میں نے رکھا ہوا لدکاری. یہ لدکاری ہے، یہ نجکاری نہیں ہے. یہ ہے کہ ایونچولی پھر آپ کو کہیں گے کہ اپنا ہم آپ کو معاف کرنے کو تیار ہیں،
یہ نیوکلیر پروگرام اپنا سیل کرنا بند کر دو. صحیح. قصوری صاحب پھر آپ سے یہ میں سوال کروں گا کہ اگر اس حوالے سے خدا نہ خواستہ اگر یہ قرضے بڑھ کے $70 بلین تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہمارا خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کیا ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے ہمارے نیوکلیر ویپنز وہ بھی خطرے میں موجود ہے جس کا واشنگٹن نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ میں نے تو پہلے میں نے کیا کہا ہے کہ لاسٹ جو ہے وہ ہے ڈی نیوکلائزیشن, ڈی ساملائزیشن, ڈی ملٹرائزیشن اینڈ ڈی نیوکلائزیشن. جب یہ 3 ڈی لگ جائیں گے, ڈی اسلامائزیشن, ڈی نیوکلائزیشن اینڈ ڈی ملٹرائزیشن, تو پھر آپ کا پاکستان کہاں رہ جائے گا بھائی جی. اس لیے ان بدماشوں کو پکڑو, یہ ملک دشمن ہے, یہ قاتل ہے جی. انہوں نے قوم کو قتل کیا ہے جی. اگر ایک قاتل کو ایک تھانے دار اس کو جب وہ لاش نہیں دیتا اس کو 4 چھتر مارتا تو ہر چیز ہو سکتا ہے. ان کو یہ ڈاکٹر اسد واسم کو جو اسپتالوں میں رکھا ان کو معاش کسی کو تھانے داروں کے حوالے کرے جو ان کو 4 چھتر مارے اور ان کو فری کلاس میں رکھے. یہ چوتھے دن آپ کو ارب ارب نکال کے دے دیں گے جب ان کی جان کو فکر پڑ جائے گا. That's the way they have to be dealt with. صحیح. بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب, سینئر سیاستدان اور قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے. برقی صاحب جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمارے 20 ملین جو ہے قرضے زیادہ بڑھ کے 70 بلین پر آ جائیں تو یہ عالمی شرط ہے کہ اگر آپ اتنے بینک ڈیفالٹ ہو جائیں تو خدا نہ خواستہ پھر آپ کے جو ایٹمی جو ویپنز ہیں وہ بھی لیے جانے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو سر اگر ہماری اکانومی اتنی اچھی ہے تو 50 بلین کے قرضے پھر آخر ہم نے کیوں لیے, کیا ایسی ضرورت پیش آئی تھی؟ وجاہت قصوری صاحب کا جس طرح کا پی کے حوالے سے جو ان کی تجاویزات تھیں اس سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. جو وہاں پہ کیا, جو انہوں نے عمران خان صاحب کو میسیج دیا, تو اس میسیج پہ ان کو عمل کرنا چاہیے کہ یہ جو میسیج نہیں اس پہ تو آپ اتفاق کریں گے ہی, لیکن اس پہ بھی اتفاق کریں گے جو انہوں نے یہ بات یہ ہے کہ قصوری صاحب کی بات کے اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں نے اس دن بھی اس بات میں قصوری صاحب سے بعد میں بات ہوئی تھی, اس میں یہ ہوئی تھی کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں 2018 تک. یہ فیصلہ 2018 میں کرنے کے اس حکومت نے کتنے قرضے اٹھائے ہیں اور کتنی اس ملک میں کیا بہتری کی ہے, ملک کس طرف روانہ کر دیا, اور کیا انرجی کے کرائسس 2013 میں کیا تھے اور 2018 میں کیا ہے. تو یہ سارے فیصلے کا جو رزلٹ آنا چاہیے نا, اس کے لیے 2018 تک صبر کریں. 2 سال 2.5 سال اس میں بیچ میں رہ گئے, تو یہ 2-2.5 سال بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. سر یہ رزلٹ نہیں ہے برقی صاحب, یہ رزلٹ نہیں, اداروں کی نجکاری ہونا رزلٹ نہیں ہے. $50 بلین کے مقروض ہو جانا یہ رزلٹ نہیں ہے. اداروں کا ڈیفالٹ ہو جانا یہ بھی تو ایک رزلٹ ہے, یہ بھی تو ایک آئینہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 12 سال اور 13 سال کی اگر حکومت دیکھ لیں تو 1998 کے بعد کا حساب دیکھ لیں. ہم تو 2013 میں حکومت میں وفاق میں آئے ہیں, لیکن 2.5 سال میں یہ جو پچھلا جتنی بھی نجکاری ابھی آئی ہے, یہ جو پچھلے 10-12 سال کی سارا گند ہم صاف کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس کو صاف کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹائم تو دیں, اور ٹائم ہم کتنا مانگ رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں مانگ رہے کہ ہمیں مزید, ہم کہہ رہے ہیں کہ 2018 تک آپ دیکھیں کہ ملک کو ہم نے کس راستے پہ چلا دیا, کس طرف لگا دیا. اس میں انرجی کرائسس کیا تھے اس وقت, 2013 میں دہشت گردی کیا تھی, 2018 میں کیا ہے, 2013 میں لوڈ شیڈنگ کا سسٹم کیا تھا, بجلی کا کیا تھا, 2018 میں کیا ہوا. دوسری چیزیں بھی جو ہیں, جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ڈیولپمنٹ سے اور بھی کافی چیزیں, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 2018 تک کا صبر کریں. 2018 میں پتہ چل جائے گا کہ اس حکومت نے کیا کیا اور پچھلے 10 حکومتوں نے کیا کیا. 2018 میں پتہ لگ جائے گا کہ کس حکومت نے کیا کیا, کس نے کیا کھویا اور کیا پایا. بہت شکریہ سمیع اللہ برقی صاحب آپ کا. پروگرام کے اختتام سے پہلے یہی بات کہہ کر اجازت چاہیں گے کہ آخر آدھی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اس حکومت کی, لیکن جب ایک ادارے کا سربراہ, ایک ملک کا سربراہ خود اپنے اداروں کے بارے میں صرف بات یا مذمت کی حد تک رہے, کوئی ایکشن نہ لے, تو وہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیا یہ ادارے, یہ شخصیات اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ ہمارے وزیر جو اعظم ہیں وہ بھی صرف بیان کی حد تک ہی مجبور ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتے. اس کے ساتھ ہی میزبان وجاہت خان کو دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.